नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिम व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें इस साल माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में इतिकाफ़ की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उम्र रवा में हमें ऐसी सआदतें बेशबहा बार और नसीब फरमाता रहे। आगाज़ में मैं मिनहाजुल कुरान की मरकज़ी वीमन लीग मोहतरमा डॉक्टर फरानाज साहिबा, मोहतरमा सिदरा करामत साहिबा और पूरी टीम मरकज़ी वीमन लीग की और फिर तमाम इंतज़ामिया वीमन एतिकाफ़ की, उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से हज़ार बार मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह शानदार अंदाज में 2 साल के वक्फ़े के बावजूद इस साल वीमन एतिकाफ़ को मैनेज किया है और बहुत शानदार अंदाज में तमाम अरेंजमेंट्स किए हैं, तो इस पर बहुत मुबारकबाद। इसी तरह ईगल्स की जो बच्चों का एतिकाफ़ हो रहा है उसकी पूरी टीम को और उन बच्चों को भी बहुत मुबारकबाद है कि आप लोगों ने भी इस दफ़ा एतिकाफ़ की इस सआदत में से हिस्सा हासिल किया। और फिर वो तमाम हमारी बहनें जो तूल व अर्ज़ से मुल्क पाकिस्तान से बाहर इस साल एतिकाफ़ के लिए तशरीफ़ लाईं, इसमें बैठी शरीक हुई। अल्लाह पाक आप सबका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो अपने घरों की राहत को और आरामदेह रोज़ों को तर्क करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर आकर ये बहनें बैठी हैं, अल्लाह पाक आप सबका यूँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जब आप लोग लौटें तो आप लोग अपनी झोलियाँ भर के दुनियावी उखरवी खैरात के साथ लौटें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के साथ अपने दामनों को भर के लौटें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व इत्तिबा की आदत की खैरात से अपने दामनों को भर के लौटें और जो भी दुनियावी मसाइल व परेशानियों में मुब्तला हैं, घरेलू आजमाइशों में मुब्तला हैं, अपने इस एतिकाफ़ बैठने के सदक़े से अल्लाह पाक उन आजमाइशों और तकालीफ से भी आपको निजात अता फ़रमाए और आप दुनियावी आसानियाँ भी लेकर इंशाअल्लाह यहाँ से लौटे। और हमारे भाई जो मुंतज़िमीन में अपनी बहनों के साथ शरीक हैं, अल्लाह पाक इन सब की भी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो तमाम टीम जिनके नाम ले सका, जिनके नाम नहीं ले सका, तो वो सब लोग जो भी इस इंतज़ामिया का हिस्सा है, अल्लाह पाक आप लोगों को हज़ार बार इसकी कबूलियत अता फ़रमाए और आपको इसका अजीम अजर इस दुनिया और आखिरत में अता फ़रमाए। हाज़रीन व हाज़िरात, आज मैंने आपसे गुफ्तगू के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो अमूमन एक ऐसा सवाल है जो बेशतर हमारी ज़बानों पर, और अगर ज़बानों पर ना भी हो, हमारे कुलूब व अज़हान में मौजूद रहता है। अगर अल्लाह पाक किसी पर अपना करम और इनाम फरमा दे और उसको ऐसे ख़यालात और तसव्वुरात से निजात अता फरमा दे तो जुदा अम्र है, लेकिन अमूमन बहसीयत इंसान हमें ये सवाल से हम दो चार रहते हैं। वो सवाल क्या है? वो सवाल आजमाइशों के मुतल्लिक़ है, वो सवाल तकालीफ़ के मुतल्लिक़ है कि अमूमन उठते बैठते कभी कोई किसी तकलीफ़ में घिर जाए
کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور اگر اللہ رب العزت کی شکر گزاری اتنی دل میں نہ ہو تو دل میں عموماً یہ خیال جاگتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ یہ ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں۔ عموماً پھر خواتین میں، بہنوں میں، گھروں میں ایسا رجحان پایا جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری، خاص طور پر آج کل کے حالات میں جہاں پر مہنگائی ہے، تنگی ہے، مالی تنگی ہے، مشکلات ہیں، گھر بار کی پریشانیاں ہیں، بچوں کو روزگار میسر نہیں آتے، والدین پریشان ہیں، مائیں پریشان رہتی ہیں، بچوں کے لیے ٹیوشن فی دینے کے لیے نہیں وسائل پورے مہیا ہوتے تو پریشانی ہے، علاج معالجے کے لیے وسائل نہیں پورے ہوتے تو پریشانی ہے۔ تو 1000 ایسے افکار کے نتیجے میں کئی بار انسان فرسٹریٹ ہو کر، جذبات کی رو میں بہہ کر، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، وہ کہہ اٹھتا ہے یا تھوڑے ناشکری کے الفاظ یا کلمات کہیں ادا کر بیٹھتا ہے کہ کیا سارے مصائب ہمارے لیے ہیں۔ پھر کبھی کسی کی خوشی کو دیکھا، کسی کی آسائش یا آسانی کو دیکھا اور اپنے گھر تنگی اور پریشانی کو دیکھا تو کبھی انسان کہہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے گھر کے لیے پریشانیاں ہیں، دوسرے تو سکھی ہیں، دوسرے آسانی میں ہیں، دوسرے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو عموماً ایسے تصورات، خیالات یا سوچیں ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ایسے خیالات آ جاتے ہیں گھروں میں بیٹھے، پھر اس کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم آج ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، چاہے مالی مشکلات کی آزمائشیں ہوں، بیماری کی شکل میں ہوں، اموات کی شکل میں ہوں، جو بھی آزمائشیں ہیں یہ کیوں آتی ہیں انسان پر، اور اس کا علاج کیا ہے، ان آزمائشوں سے چھٹکارے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو پہلے تو ہم آزمائشوں کی نوعیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین و حاضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے جو ہمیں تعلیم عطا فرماتا ہے اور اس سوال کا جو جواب عنایت فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ آزمائشیں اللہ رب العزت بہت سی وجوہات کی وجہ سے بھیجتا ہے۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک وجہ کہ اللہ رب العزت انسان کے صبر کو آزمانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کے صبر کو آزمانے کے لیے آزمائش میں، قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ہم تمہیں ضرور بضرور خوف، بھوک، تنگ دستی، مالی نقصان اور جانی نقصان کے ذریعے آزمائش کریں گے، اور جو صابر رہا، صبر کرتا رہا، اس کو کامیابی کی خوشخبری ہے۔ تو اللہ پاک اپنی مخلوق کو صبر کے لیے آزماتا ہے۔ آزمائش اسی کی جاتی ہے نا جو کمرہ امتحان تک پہنچتا ہے، جس سے انٹرسٹ ہی نہ ہو کسی کو، جس کو ایگزامینیشن سے گزروانا مقصود نہ ہو، پاس کرنا مقصود نہ ہو، تو کبھی اسے بھی کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا ہے؟ نہیں بٹھایا جاتا۔ تو کمرہ امتحان تک وہی پہنچتا ہے جس کو آگے ڈگری جاری کرنا مقصود ہو، سند جاری کرنا مقصود ہو۔ تو اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی محبت کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی رضا کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، انہی کو اللہ آزماتا ہے۔ اور پہلی آزمائش پھر صبر کے حوالے سے کرتا ہے۔ تو صبر ہر حوالے سے ہوتا ہے، گھریلو مشکلات میں بھی صبر ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرا شوہر سختی کرتا ہے، مزاج کا ترش ہے، کوئی شوہر ایسی شکایت کر دیتا ہے، کبھی کوئی اور مسائل ہیں، مالی مشکلات ہیں، تو صبر کی کیفیات جن میں سے انسان گزرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، پھر کبھی تنگ دستی دے کر آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو تم پر آزمائش آ رہی ہے یہ ہم ہی اتارتے ہیں۔ پھر دوسری ایک اور وجہ بھی ہے کہ اللہ پاک یہ تکالیف کیوں اتارتا ہے، پرہیزگاری کی آزمائش کرنے کے لیے، کہ انسان کتنا پرہیزگار ہے وہ بھی پتہ کرنے کے لیے اللہ پاک آزماتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہوا سورۃ آل عمران میں کہ اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور مشرکوں سے
تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہے تو یہ بڑی عظیم بات ہے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں پرہیزگاری کا لیول چیک کرنے کے لیے بھی آزمائش دیتا ہوں کہ کون کتنا پرہیزگار ہے۔ پھر کبھی کسی کو تانے سننے پڑتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، مشن کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو لوگوں سے کئی بار تانے، سخت باتیں، سخت جملے سن بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں خود فرما رہا ہے کہ تمہیں پھر کئی بار اہل کتاب اور مشرکوں سے تکلیف دہ جملے بھی سننے پڑیں گے، ان پر بھی صبر کرو، وہ تمہاری آزمائش ہے۔ اور پھر اس آزمائش اور تکلیفوں کے باوجود بھی کون کتنا پرہیزگار رہتا ہے، اللہ پاک یہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی تکلیفیں جان کر کیا انسان ناشکری کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے؟ کیا انسان یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ اللہ پاک تو میری سنتا ہی نہیں ہے، تو کیا میری عبادت گزاری چھوڑ دے گا، میرے حضور سجدہ ریزی چھوڑ دے گا، کیا میری بندگی چھوڑ دے گا، میرے محبوب کی غلامی چھوڑ دے گا، میرے محبوب بندوں سے تعلق چھوڑ دے گا، میری نسبت چھوڑ دے گا؟ تو اللہ پاک یہ آزماتا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے، کتنا قائم رہتا ہے۔ تو دوسری یہ ریزن ہے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نیکوکاروں کی نیکی کے درجے کا تعین بھی آزمائش کے ذریعے کرتا ہوں۔ تیسری وجہ کہ کون کتنا نیک ہے، اس کی نیکی کے درجے کا تعین بھی بذریعہ آزمائش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جان لو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، مگر جو نیکوکار رہا تو خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ پاک نیکوکار ہونے کے درجے کا تعین بھی بذریعہ تکالیف و آزمائش کرتا ہے، اس لیے آزمائش اترتی۔ پھر ایک اور وجہ، اچھے اور برے کی پہچان بھی تکلیفیں دے کے کرتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کی شناخت بھی بذریعہ آزمائش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو چیزیں زمین پر ہیں ہم نے اس کو بھی زمین کے لیے زینت بنایا ہے، اور ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں اچھے اور برے کون ہیں۔ تو یعنی اس کا تعین بھی بذریعہ آزمائش، تکالیف، مصائب و آلام فرماتا ہے۔ اسی طرح آزمائش کے ذریعے اللہ تعالی انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ پاک اس لیے بھی آزمائش بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں، قرآن مجید کے یہ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو بار بلاؤں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے ہم خود ان کو سال میں کئی مرتبہ بلاؤں میں، تکالیف میں، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کیا میری طرف لوٹ آتے ہیں، کیا میری طرف رجوع کرتے ہیں، کیا مجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیا میرے حضور دستے دعا دراز کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ تکالیف دیکھ کر پھر مشاہدہ فرماتا ہے کہ کیا مجھ سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ بھی وجہ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر ایک اور خاص وجہ، آزمائش اپنے اعمال بد کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ جو تکالیف اور پریشانیوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے یہ اعمال بد کا ہی نتیجہ ہوتی، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح جیسے کہ قرآن مجید میں یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تو ایسا ہے کہ بہت سارے گناہ سے درگزر فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے جو تم دن رات میں جتنے گناہ کرتے ہو، جتنے اعمال انجام برے دیتے ہو، اس میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن سے خدا درگزر فرما دیتا ہے، اور پھر اتنے بچ جاتے ہیں جو آزمائشوں اور تکالیف کی شکل میں تم پر اترتے ہیں۔ یہ ایک اور سب سے اہم وجہ ہے سمجھنے والی کہ انسان پر یہ آزمائشیں کیوں اترتی ہیں، کہ یہ تکالیف انسان کی اپنی ہی بھیجی ہوئی ہیں
کبھی وہ مقافات عمل کے نتیجے میں ہوتی ہیں کہ ہم نے ایسا برا خود کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ لوٹ کر آ جاتا ہے۔ کبھی ہم کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہمیں وہ گناہ بصورت تکلیف پہنچتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ پاک ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ارادہ فرما چکا ہوتا ہے، ہمیں معاف فرمانا چاہتا ہے، ہمارے لیے بلندی درجات چاہتا ہے، ہمارے لیے جنتوں میں اللہ پاک اونچے مقامات مقرر فرمانا چاہتا ہے، لیکن ہم اتنے گناہوں سے لتے پتے ہوتے ہیں کہ ہمارے اعمال ان گناہوں سے خلاصی کے لیے کافی نہیں ہوتے، تو اللہ پاک پھر اضافتاً ہمیں تکالیف میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تکالیف، پریشانیاں، آزمائشیں تمہیں گناہوں سے صاف کر دیتی ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں، تمہیں اجلا کر دیتی ہیں، تاکہ جو کام ہمارے اعمال کی کمی نہ کر پائے، اور بزرگوں اللہ والوں کی نسبت کا صدقہ اللہ پاک جنتوں میں دینا چاہے تو پھر 7 آزمائشیں جوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی جواب دیتی ہیں کہ جو اللہ والوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو ان نیک سنگتوں والے ہوتے ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیفیں انہی کو زیادہ کیوں گھیرتی ہیں، پریشانیاں انہی کے ہاں زیادہ کیوں اترتی ہیں؟ وہ اس لیے اترتی ہیں کہ ان کو جو نیک نسبتیں ملی ہیں، جو وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی غلامی کرتے ہیں، حضور کی امت کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ وہ اس کے صدقے، ان نیکیوں کے صدقے، نیک نسبتوں کے صدقے اللہ پاک ارادہ فرما لیتا ہے، میں نے اس کے لیے جنت لکھ دی، میں نے اس کے لیے بلندی درجات لکھ دیے، میں نے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی نوید لکھ دی۔ اب اللہ پاک وہاں ارادہ فرما چکا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس ارادے کے ساتھ اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ اس ارادے کی تکمیل ممکن ہو سکے۔ انسان باقی نیک امور تو انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ زندگی میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، اللہ پاک جانتا ہے۔ ایسے معاملات، ایسی نیات، ایسے وساوس، ایسی باطنی کیفیات ہوتی ہیں جو انسان تو نہیں جانتا، لیکن وہ رحمان جانتا ہے، لیکن ساتھ اس کی نسبت کے صدقے، اس کی خدمت کے صدقے اللہ پاک نیک ارادہ بھی فرما چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کو برابر فرماتا ہے آزمائشوں کے ساتھ کہ جو کمی تمہارے اعمال سے رہ جائے گی وہ میں تکلیفوں سے پوری کر لوں گا، لیکن اپنے ارادے کے مطابق تمہیں جنتوں میں پہنچاؤں گا، اپنے ارادے کے مطابق تمہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربتوں سے نوازوں گا، تمہیں جنتوں کے انعام و اکرام سے نوازوں گا، تمہیں برکتوں سے نوازوں گا، تمہیں عظمتوں سے نوازوں گا۔ تو اس لیے آزمائشوں کا برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ یہ بھلے کے لیے آتی ہیں، یہ دینے کے لیے آتی ہیں، کچھ لینے کے لیے نہیں آتی ہیں۔ یہ کیا کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں۔ اسی طرح اب ذرا کچھ تذکرہ کرتے ہیں کچھ آیات مبارکہ کا جو اسی مضمون کو آگے بڑھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کا ایک مقام جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں ضرور بضرور تمہارے اموال تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں بہر صورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی اذیت ناک تانے سننے ہوں گے، اور تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو، تو یہ بڑی اہمیت کے کام ہے۔ انسان سوچتا ہے نا میں اتنی تکلیف میں ہوں، میرا مولا کیا نہیں دیکھتا؟ وہ دیکھتا ہے، اس نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، تمہیں کبھی مال کی تنگی سے آزماؤں گا، کبھی تمہارے پیارے کی جان لے کر آزماؤں گا، کبھی تمہیں بیمار کر کے آزماؤں گا، کبھی تمہارے سامنے تمہارا پیارا بیماری میں مبتلا ہوگا اور کچھ نہیں کر پا رہے ہوگے، کبھی ایسے آزماؤں گا۔ وہ خود فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو، پھر فرمایا
کسی قدر ایسے شکار سے تمہیں آج ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کروا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی اللہ پاک کبھی آزماتا کیسے ہے، میں کل بھی گفتگو تھی دوسری طرف تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو خدا کی رحمت اور آزمائش کے درمیان بھی فرق سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھار اللہ پاک مال دیتا ہے تو وہ مال بطور آزمائش دیتا ہے، ہم رحمت سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہم اس سے استفادہ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ خدا نے آزمانے کے لیے دیا تھا، وہ دے کر دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ اس کا کیا کرتا ہے، اور ہم کبھی اس کی آرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی فرما رہا ہے، اب یہ اس آیت مبارکہ پہ غور کیجئے، کبھی فرما رہا ہے وہ شکار، یعنی وہ تمہارا کسٹمر، وہ کلائنٹ، وہ مال، وہ رزق تمہارے اتنے قریب ہوگا کہ تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ پائیں، یعنی تمہاری ریچ میں ہوگا۔ کبھی وہ مال تمہیں اتنا قریب دکھا کر آزماؤں گا کہ کیا تیزی سے دیکھ کر اس کو پکڑ لیتے ہو یا حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہو، میرے حکم کی تمیز کرتے ہو۔ تو کبھی اللہ پاک تو آرام، آسائش، مال اتنے قریب دکھا کر آزمائے گا کہ کیا میرا بندہ ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیتا ہے، یا پھر میرے فرمان کی روشنی میں جائزہ لیتا ہے کہ کیا یہ مال درست ہے یا نہیں۔ تو ایسی آزمائشیں بھی وہ فرماتا ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آسائش دے کر آزماتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا، اور لیکن جب وہ اسے تکلیف و مصیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فرماتا ہے جب خدا دیتا ہے تب تو کہتا ہے کہ میرے مولا کا کرم ہے، اور جب کبھی وہ روک کر آزمائے تو کہتا ہے میرے مولا نے مجھے نگاہ سے اتار دیا، میرے مولا نے مجھے دھتکار دیا، میرے مولا نے مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب دیا تھا تو بھی میں نے دیا تھا، جب لیا ہے تو بھی میں نے لیا ہے، اگر دینا درست تھا اور تم راضی تھے تو آج جب واپس لیا ہے تو بھی راضی رہو۔ اگر واپس لینے والا بھی میں ہی ہوں تو دینے والا بھی میں تھا تو مجھ سے راضی تھے، آج لینے والا بھی میں ہوں تو مجھ سے راضی رہو۔ تو یہ ارشاد فرماتا ہے۔ کچھ ایسے اعمال کا ذکر کر لیں کہ جن کے نتیجے میں انسان پر خصوصیت کے ساتھ مسلط ہوتی۔ ایک نقطہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ انسان پر آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، عطا بھی وہیں سے ہے اور واپسی بھی وہیں سے ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ کئی بار انسان پر تکالیف، آزمائش، تنگ دستی انسان کے اپنے اعمال بد کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ اب ذرا تھوڑے ان اعمال بد کا تذکرہ کر لیں کہ وہ کیسے اعمال ہیں۔ اگر انسان ان کو چھوڑ دے، ان کو ترک کر دے تو اللہ پاک دنیا میں فراخی عطا فرماتا ہے، اللہ پاک دنیا میں زندگی کی آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا اعمال ہیں؟ اب آج کل آزمائشوں میں سے سب سے اہم آزمائش جس میں اکثر لوگ مبتلا رہتے ہیں وہ رزق کی تنگی، کہ خرچ گھر کا پورا نہیں ہوتا، اور اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہماری بہنوں اور ماؤں کو ہوتی ہے گھر میں، کیونکہ وہ گھر چلاتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، والد تو کما کر لاتے ہیں اور پھر جتنا تھوڑا زیادہ دے دیں وہ ماؤں کو تھما دیتے ہیں کہ اب آپ چلاؤ، بیویوں کو تھما دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اس کا شکار ہماری بہنیں ہوتی ہیں گھروں میں۔ تو وہ ذرا اعمال بد کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر ان کا ترک کر دیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ کمانے والا ترک کرے، یعنی گھر میں پورا گھر ترک کر دے تو اللہ پاک گھر میں برکتیں اتارتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے سستی اور کاہلی، اس کی طرف قرآن مجید اور احادیث میں بھی اشارہ ہوا کہ سستی اور کاہلی جو امور زندگی میں انسان کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ پاک رزق تنگ کر دیتا ہے۔
اور آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر فضول خرچی، گھروں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں یہ چیز بہت ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ رزق میں تنگ کر دیتا ہوں اگر فضول خرچی کی جائے۔ یعنی فضول خرچی ایک خیرات کا عمل جدا ہے، اور فضول خرچی کی وجہ سے اللہ اور دامن تنگ کر دیتا ہے مال کا، یعنی برکت نہیں دیتا۔ تو فضول خرچی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زندگی میں نظم و نسق نہ ہو، یعنی اچھی مینجمنٹ نہ ہو، تو بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں رزق کی تنگی دے دیتا ہوں اور مشکلات پیدا کرتا ہوں۔ پھر لوگوں کے ساتھ اخلاق میں کوئی اچھا نہ ہو، برے اخلاق کا مالک ہو، تو اللہ پاک اس پر بھی رزق تنگ کرتا ہے اور اس کی کشادگی ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ ارشاد ہوا کہ اس کی عمر میں سے برکت بھی چلی جاتی ہے اور اس کے رزق میں سے برکت بھی چلی جاتی ہے برے اخلاق کے نتیجے میں۔ تو اپنے اخلاق کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے تاکہ اس کا صدقہ خیر و برکت کی صورت میں زندگی میں میسر آئے۔ اس کی کچھ اور بھی ہیں ریزنز جس کے نتیجے میں اعمال بد بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ پاک رزق کی تنگی عطا فرماتا ہے۔ اس میں سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان غیر خدا پر توکل خدا سے زیادہ کر لے تو پھر اللہ پاک رزق کی تنگی دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کماتا تو دنیا میں ہی ہے، مال کا تقاضا تو دنیا سے کرتا ہے، لیکن نگاہ اس اصل دینے والے پہ رہے کہ اس نے چاہا ہے تو یہ شخص میری مدد کر رہا ہے، اس نے چاہا ہے تو یہ مجھے بزنس دے رہا ہے۔ تو اس توکل کی حقیقی کیفیت صرف مالک حقیقی کے ساتھ جڑی رہے تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں کشادگی دوں گا۔ اگر مجھ سے منہ موڑ کر میری پیدا کردہ مخلوق سے مجھ سے زیادہ توکل کا رشتہ قائم کر لو گے تو میں تنگ دستی دوں گا۔ تو جو پھر مال کی برکت اٹھ جاتی ہے وہ توکل کی ڈائریکشن درست نہ ہونے کا نتیجہ بھی ہے۔ پھر انسان کئی بار اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ اپنے مولا سے مانگتا ہی نہیں ہے، دعا نہیں کرتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے نتیجے سے بھی برکتیں اٹھا لیتا ہوں۔ مجھ سے مانگا کرو، میں دینے کے لیے ہوں۔ میرے حضور عجز سے، نیاز سے، رو دھو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے دعا کیا کرو۔ ہم لوگ کئی بار نماز پڑھ کر اتنی بے نیازی سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ایسے جاسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی بوجھ اتارا ہے سینے سے، اپنے مالک حقیقی سب سے طاقتور اس پالن ہار کے آگے نہیں جھکے۔ دعا تو یوں مانگنی چاہیے کہ ہم سب سے طاقتور کے حضور کھڑے، ہر شے دینے کے طاقت رکھنے والی ذات کے آگے گڑ گڑا کے لجاجت سے کچھ مانگ رہے۔ یوں فرماتا ہے مانگو میں دے دوں گا، میں دنیا میں بھی برکت دوں گا، اخروی تو دوں گا ہی، میں دنیا کی تکلیفیں بھی دور کر دوں گا۔ اسی طرح پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں برکت اٹھا لیتا ہوں، اور کئی بزرگان دین اہل اللہ صوفیاء کے اقوال بھی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی بہن بھائیوں رشتہ داروں میں قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے نتیجے میں بھی تنگ دستی عطا فرماتا ہے۔ فرماتا ہے کہ صلہ رحم انسان کے اعمال کو پاکیزہ اور اس کے مال و دولت میں برکت پیدا فرماتا ہوں، اور جو اس کے برعکس ہوتا ہے، جو انسان اللہ پاک اس کی عمر کی برکت بھی لے لیتا ہے جو صلہ رحم نہیں ہوتا، اور اس کے مال کی برکت بھی لے لیتا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے قطع تعلقی سے اجتناب، اور پھر اللہ پاک اس کے نتیجے میں مال کی برکت بھی دے گا، زندگی کی برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بہت خاص بات اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر مالی تنگی ہو تو اس کی کشادگی کا فارمولہ میرے حضور توبہ استغفار ہے، کہ اگر دنیاوی آزمائشوں میں مالی مشکلات میں مبتلا ہو تو میرے حضور توبہ کرو، توبہ استغفار کرو، تو میں تمہاری یہ آزمائشیں دور کر دوں گا۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، ان کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یعنی قرآن مجید سے ہمیں یہ چیز میسر آتی ہے کہ توبہ استغفار چابی ہے برکات کے کھولنے کی۔
اگر گھر میں مالی مشکلات اور تنگی ہوں، آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریوں کی کثرت ہو تو اللہ کے حضور توبہ استغفار اتنی بڑھا دیں۔ ہم کئی بار رسمن چیزیں ہم کہتے ہیں، ہم مشن کا کام بھی کرتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، یہ سارے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں آنی چاہیے۔ نہیں، اسپیسیفک جو عمل بتایا جا رہا ہے کہ باقی سب کرتے رہو لیکن اس کے حضور سجدہ ریزی میں توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، مناجات بھی کرو، تو اللہ پاک پھر وہ تکالیف دور فرما دے گا۔ پھر جب معاشرے میں اور گھروں میں فحاشی بڑھ جائے، اس کا نتیجہ بھی تنگ دستی اور مالی مشکلات ہوتی ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، جب تم پر سختی ہو جائے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ یعنی توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جب معاشرے میں فحاشی اور یعنی بڑھ جاتی ہے، گھروں میں آہستہ آہستہ ہمارے پردے کے معمولات، ہماری چیزیں لوز ہو جاتی ہیں، ہم وقت کے ساتھ تھوڑے لبرل ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، ضروریات ہیں، کچھ گریجولی لبرل ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص ہونا جو کبھی خدا پر ایمان لایا ہی نہیں، خدا کی راہ پر چلا ہی نہیں، یا ایسا ملک ہو تو ان ملکوں میں ایسی تنگ دستی نہیں آتی، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ ان کے لیے تو اللہ پاک نے پہلے فرما دیا کہ ان کے لیے دنیا میں نے نعمتیں دے دی ہیں، ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان، اہل اسلام، جن کے لیے اللہ پاک نے آخرت میں حصہ رکھا ہے، وہ پھر نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بہک جائیں، بگڑ جائیں۔ تو پھر ایسی مسلمان ریاستیں بھی اور ایسے مسلمان گھر بھی جن کے لیے اللہ پاک نے خیر اور توفیق کا ارادہ فرما رکھا ہو، جب وہاں پر پردہ اس کی کمی واقعہ ہونے لگے اور فحش امور، فحاشی اور یعنی بڑھنی لگے، تو پھر اللہ پاک ان کو تنگ دستی کے ذریعے جھنجھوڑتا ہے، مشکلات اور آزمائشوں کے ذریعے جھنجھوڑتا ہے۔ اسی طرح صبح کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اپنے گھر میں امور کے اندر برکت چاہتے ہو تو پھر صبح اٹھ کر اپنے معمولات اڈاپٹ کرنے کی عادت بناؤ، اللہ پاک گھر میں برکت دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ صبح سویرے اپنے کاموں پر نکل جاؤ، کیونکہ اس وقت یہ بہت آسان طریقہ ہے جس سے مال میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح سویرے رزق اور روزی کے لیے نکلنا روزی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال کی خاطر صبح نیند قربان کر کے روانہ ہو، اللہ پاک اس کا صدقہ اس کے گھر میں برکات اور روزی میں برکت کے نتیجے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کچھ امور تھے جن کا ہم نے ذکر کیا کہ جو نہیں کرنے چاہیے، جن کے نتیجے میں گھر کے امور میں برکات کی رخصتی ہو جاتی ہے اور آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اب ذرا کچھ ان امور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو در حقیقت آزمائشوں میں کمی، عمر اور مال اور رزق میں برکت کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ گھر کے مرد بھی کر سکتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے سے اللہ پاک فرماتا ہے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو تو انہیں اپنے صحیح مصرف میں خرچ کیا کرو تو تمہیں زیادہ نعمتیں خدا عطا فرمائے گا۔ یعنی جب تھوڑا ملے یا زیادہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور پھر اس کا مصرف صحیح ہو، خرچ کرنے کی جگہ درست ہو، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، پھر اللہ پاک اسی نعمت میں اضافہ فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ حصول رزق کے لیے محنت کرنا بھی رزق میں برکت کی وجہ بنتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کہے گا کہ رزق میں تو کاروبار، کام، چلنے پھرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، دینے والا تو میں ہوں، ضروری تدبیر تو کرنی ہے، تم نے نکل کے کمانا ہے، لیکن فرما رہا ہے دینے والا میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے پرہیزگار بن جاؤ، میں
جو بھی انتظام کروں میں تمہارے گھر برکتیں دے دوں گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ کے حضور دعا مانگنا مالی برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں رزق کی قلت محسوس ہو تو اللہ کے حضور دعا کرو، اللہم ارزقنی۔ اللہ پاک فرمائے گا تم نے مجھ سے مانگا، میں نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ تو دعا مانگا کرو اللہ سے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ استغفار کرنا بھی، جیسے میں پہلے عرض کر چکا، توبہ و استغفار رزق میں کشادگی کی وجہ بنتا ہے، اور اس کے اوپر بے شمار مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے اوپر خصوصیت سے گفتگو کی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے ایک بڑا خوبصورت واقعہ جس کو امام قرطبی نے بھی بیان فرمایا اور کئی اور بزرگان دین نے بھی اپنی کتب میں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک روز ایک شخص حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں اور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، میں بہت قحط سالی کا شکار ہوں، یعنی قحط ہے۔ اس شخص کو بھی آپ نے فرمایا اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو۔ وہ چلا گیا۔ ایک دوسرا شخص آیا اسی وقت، عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں، میں غربت کا شکار ہوں، میرے گھر بھوک، غربت اور افلاس ہے۔ آپ نے اسے بھی فرمایا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو۔ وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا کریں، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے اسے بھی فرمایا جاؤ اپنے گناہوں پر معافی مانگو اور اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اتنی دیر میں ایک چوتھا شخص آ گیا، اس نے آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے باغ خشک ہو گئے ہیں، فصل صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے بھی فرمایا جاؤ اللہ کے حضور گناہوں پر معافی مانگو اور توبہ کرو۔ جو آپ کی صحبت میں بندے بیٹھے تھے جب وہ چاروں چلے گئے تو عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، چار الگ مسائل لے کے لوگ آپ کے پاس آئے۔ ایک نے کہا بھوک ہے، آپ نے اسے بھی کہا گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک نے کہا اولاد چاہیے، اسے بھی کہا گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک نے کہا میرے باغ میں پھل اچھا نہیں ہوتا، اسے بھی کہا گناہوں کی معافی مانگو۔ اور ایک نے کہا کہ دیگر مسائل ہیں، پریشانیاں، قحط سالی ہے، اسے بھی فرمایا کہ گناہوں کی معافی۔ آپ نے فرمایا ہاں تو میں نے عجیب بات کیا کہی، میں نے اپنی طرف سے تو یہ نہیں کہا، مجھے تو جو میرے مولا نے قرآن میں فرمایا میں نے تو وہی کہا۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ بیان فرمائی کہ آیت مبارکہ کیا ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلا دار می برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ یعنی اللہ پاک خود وعدہ فرما رہا ہے تم مجھ سے معافی مانگنے والے بنو، میرے حضور جھکنے والے بنو، اپنے گناہوں پر توبہ طلب کرنے والے بنو، تم اپنے اعمال سنوارنے والے بنو، تم میری بندگی حقیقی معنوں میں بجا لانے والے بنو، تم میرے سچے بندے بنو، میں تمہاری تکلیفیں دور فرماؤں گا، میں تمہارے اوپر رزق کی برکتیں دوں گا، تمہیں وسعتیں دوں گا، تمہیں اولاد بھی عطا کروں گا۔ انسان یعنی اپنے آپ کو سنوار لے تو یہ آسانیاں اللہ پاک خود بخود عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور ذریعہ رزق میں خوشادگی اور گھر میں برکت کا یہ ہے کہ اللہ کے حضور انسان یوں دعا کرے اور اپنے گھر میں رہنے والے بوڑھوں کی خدمت کرے۔ اگلا بڑا اہم نقطہ ہماری بہنوں کے لیے، ہر بہن کے پاس یا اپنے والدین گھر میں ہوں گے یا شوہر کے والدین ہوں گے جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں۔ دعا کر اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر دینا۔ یعنی اللہ کے حضور آپ کے گھر میں جو بڑی عمر کے لوگ رہتے ہیں ان کا صدقہ برکت مانگا کریں۔ اللہ پاک یہ سکھا رہا ان کی خدمت کریں اور ان کے صدقے برکت مانگا کریں، ان سے چڑا نہ کریں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں ان کے صدقے بھی آپ کے گھر کی تنگیاں دور کروں گا۔ پھر فرمایا نکاح کے ذریعے اللہ پاک رزق میں کشادگی اور برکت دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تقوی، خشیت الہی، عمل صالح کے ذریعے رزق میں کشادگی دیتا ہے، آزمائشوں کو دور فرماتا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ اللہ پاک ان کو
رزق میں کشادگی دیتا ہے جو اللہ کے حضور توکل کرتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو رزق میں کشادگی دیتا ہے جو اس کا ذکر اور تسبیحات کثرت سے کرتے ہیں، عبادت کثرت سے کرتے ہیں۔ آگے بڑی پیاری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے گھر میں تنگ دستی ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تو فرمایا اس کے گھر کی آزمائشیں میں کثرت عمرہ اور حج سے دور فرماؤں گا۔ اب تو مسئلہ ہے نا کہ ٹکٹ لے کے خرچ بڑھ جاتا ہے، اس زمانے میں تو حرمین شریفین میں رہتے ہوئے حج عمرہ کرنا آسان تھا، لیکن اگر آزمائشیں اور پریشانیاں دامن نہ چھوڑتی ہوں اور انسان حج اور عمرے کے لیے جا سکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج اور عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل اور کچیل دور کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس طرح دور کرتا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا، بڑی پیاری بات، اللہ پاک فرماتا ہے کہ محتاجوں اور مسکینوں پہ خرچ کیا کرو، اس سے تمہاری محتاجی دور ہوگی۔ اب انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا، ہم خود محتاج ہیں، ہم خود مسکین ہیں، تو پھر ہماری محتاجی کیسے دور ہو؟ یہ اس اللہ رب العزت کے اس فرمان کا تجربہ بہت سارے لوگوں نے خود کیا ہے، بلکہ کچھ لوگ میرے پاس آئے پریشانی میں مبتلا تھے، مالی تنگی تھی، کاروبار نہیں تھا، پریشان تھے، اور وہ آ کر کہنے لگے کہ کوئی حل سمجھ نہیں آتا، ہر چیز کر لی۔ تو اسی فرمان کی روشنی میں نے ایک بات ان سے کی، میں نے کہا جیب میں کچھ ہے؟ کہنے لگے کہ بس یہی اسی لیے تو آئے ہیں دعا کے لیے کہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو؟ نے کہا ہاں اتنا ہے۔ میں نے کہا جاؤ اس کا بھی کھانا کھلا دو، اللہ کے حضور کھلا کر مانگو مولا، آخری دانہ بھی تھا وہ میں نے تیرے حضور دے دیا، اب تو حساب برابر فرما دے۔ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور اس کے کاروبار کے اندر برکت اور وسعت عطا فرمائی، اور ایسا ماجرا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو اس میں دل کھلا کر لے، محتاجی سے خوف زدہ نہ ہوا کریں، اس کے حضور بانٹا کریں، تقسیم کیا کریں، اس کے بندوں کو کھلایا کریں۔ اللہ پاک وعدہ کرتا ہے میں محتاجی خود دور کر دوں گا۔ اسی طرح اللہ کے حضور اگلی بات حکم فرمایا کہ والدین کی خدمت اور حسن سلوک کیا کرو، ان کا صدقہ اللہ پاک گھر میں برکتیں دے گا۔ پہلے بوڑھوں کی بات ہوئی کہ کوئی رشتہ دار بھی بوڑھا گھر میں کوئی مسکین ہو، کس کو کوئی سہارا نہ ہو، اس کو گھر میں آپ پناہ دے کر اس کی خدمت میں مصروف ہو جائیں، اللہ اس کا صدقہ اتارے گا آپ پر۔ پھر والدین اللہ پاک نے بڑی عمر کے دیے، ان کی خدمت کریں، اللہ پاک ان کے صدقے آپ کی رزق میں کشادگی اور برکات اور آزمائشوں کی خلاصی عطا فرما دے گا۔ پھر اسی طرح اللہ پاک اس بات ہے کہ شوہروں کے لیے کہ اپنی بیوی بچوں کے نان نفقہ اور ان پر بہتر خرچ کیا کرو، ان پر خرچ کرتے ہوئے ہاتھ تنگ نہ کرو، اللہ پاک اس صدقے سے تم پہ اور رزق میں کشادگی کرے گا۔ فرمایا انہیں اچھا لباس اور اچھی خوراک دو، اللہ پاک اس کے صدقے تمہارا رزق کشادہ کر دے گا اور تمہاری تکلیفیں دور فرما دے گا۔ پھر فرمایا میں تمہارا رزق کشادہ کر دوں گا اگر تم میری تقدیر پر راضی رہنا سیکھ جاؤ، یعنی یہ نہیں کہ تکلیف آئے تو شکوہ، تم شکوہ کرنا بند کر دو، اللہ پاک کچھ وقت کے بعد تمہاری تکلیفیں دور فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ گرا ہوا لقمہ، یعنی تم خوراک مال کی قدر کرنے جانو، اس کو اٹھا کر کھا لیا کرو، ضائع نہ کیا کرو، اللہ پاک اس کے صدقے تمہارا رزق کشادہ کرے گا۔ پھر فرمایا نماز پنجگانہ میں پختگی، گھروں میں ہماری بہنیں اور بھائی سنیں بچے، فرمایا گھر میں تنگی ہو، آزمائش ہو تو نمازوں کی پختگی کر لو، اللہ پاک آزمائشیں دور کر دے گا۔ اپنے اخلاق سنوار لو، آزمائشیں دور کر دے گا۔ استقامت دین کے رستے پر اختیار کرو، آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ فرمایا تجارت کے اندر سچائی کرو، تجارت میں جھوٹ بولنا بند کر دو، اللہ پاک تمہاری تجارت میں برکت دے دے گا اور تمہاری رزق میں کشادگی، یعنی جھوٹ کو زندگی سے نکال دو، اللہ پاک زندگی آسان کر دے گا۔ ہم کئی بار نیکوکار پرہیزگار لوگوں کو دیکھتے ہیں، کاروبار تو متوسط سے ہوتے ہیں لیکن گھر میں سکون ہوتا ہے، آسائش ہوتی ہے، نہ جانے کہاں سے لیکن مال کی فراوانی ہوتی ہے۔ یہ وہ وعدے ہیں جو اللہ پاک فرما رہا ہے۔ آخری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، اللہ پاک تمہارے رزق میں کشادگی دے دے گا۔ فرمایا آخری بات میری اہل بیت سے محبت کرو،
ان سے محبت کا دم بھرتے رہو، ان سے جڑے رہو، ان کا صدقہ اللہ پاک فرما رہا ہے میں تمہارا رزق کشادہ کروں گا، تمہارے گھر کی آزمائشیں دور کروں گا۔ یعنی اس خانوادے پر مر مٹو، اس خانوادے سے محبت کرو جس خانوادے پر کائنات کی سب سے زیادہ آزمائشیں ٹوٹی ہیں۔ فرمایا اس خانوادہ آزمائش سے محبت کرو، اس کا صدقہ خدا تمہاری آزمائشیں دور کر دے گا۔ تو حاضرین گرامی، یہ پیغام تھا آج کا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے حضور آزمائشوں پر صبر کرنا سیکھیں، اور یہ بات سمجھ جائیں کہ کرم بھی وہیں سے ہوتا ہے، آزمایا بھی وہیں سے جاتا ہے۔ اگر کرم پر راضی رہتے ہیں تو آزمائش پر بھی راضی رہنا سیکھ جائیں، شکوہ زبانوں پر نہ آئے، صبر کرنا سیکھیں، اور پھر اللہ پاک ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اعتکاف کی ان 10 راتوں کے صدقے جو عبادات، ریاضات، توبہ کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کے صدقے آپ سب کی تکالیف، پریشانیوں کو دور فرمائے، مشن پر، دین پر ہمیشہ کاربند رکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رکھے اللہ پاک۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔